बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और मुझे यकीन है कि आपने अपनी पिछली डायरी जो आपको मिली थी वो आपने कर ली होगी। यानी आपको मैंने तख्लीकी ख़त जो आपने वालिद साहब के नाम लिखना था इम्तहान में कामयाबी का, वो आपने अपनी वर्कबुक पर कर लिया होगा। आज हम आगाज़ करेंगे वीडियो नंबर 18 में, यानी वीडियो नंबर 18, 30 जुलाई 2020 बरोज़ जुमेरात। हमने कहानी नवीसी पढ़नी है जो मॉडल की है। इसके लिए आप अपना सफ़ा नंबर 109 खोलें। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कहानी है क्या। इससे पहले सुन लें कहानी की तारीफ़। सादा और रोज़मर्रा ज़ुबान में एक मुख्तसर किस्सा जो माशरे की अक्कासी करता हो, इसका एक मरबूत प्लाट हो और इससे अखलाकी सबक हासिल हो, कहानी कहलाता है। जी, जब से इंसान ने बोलना सीखा है हकायात, किस्से, कहानियाँ सुनने का सिलसिला शुरू है। आप लोग भी कहानियाँ सुनते होंगे, जाहिर सी बात है, आप भी बच्चे हैं, आप लोगों की भी एज है। नानी नाना से, दादा दादी से कहानियाँ तो आप भी सुनते हैं। यानी क्या कहने कि जब से इंसान ने बोलना सीखा है, ये किस्से कहानियाँ ये इंसान सुनता चला आ रहा है अपने बुज़ुर्गों से। और जूँ ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें कमी नहीं आई। कहानियाँ सुनने में और लोगों का शौक़ पैदा हो रहा है, दिलचस्पी और बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप पिछले ज़माने में जाएं, पिछले दौर में थोड़ा सा पीछे जाएं, तो हुक्मरानों ने बाकायदा अपने घरों में मुलाजिम रखे हुए थे जो इन्हें अक्सर औकात में कहानियाँ सुनाया करते थे। बल्कि बाज़ हुक्मरानों ने तो तनख्वाह के अलावा इनामात भी रखे हुए थे। जो कहानियाँ सुनाते थे उनको इनामात से भी नवाजते थे। और फिर ये फ़न जो है कहानी सुनाने का, कहानियाँ लिखने का, ये बढ़ता चला गया और ये दिलचस्पी भी बढ़ती चली गई। और अब ये तरक्की करते करते इसने शक्ल कौन सी इख्तियार कर ली है। ये जो अफसाने आप लोग पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं आप लोग, और आजकल ड्रामे, ठीक है, जो ड्रामे आप लोग देखते हैं टीवी पर या चल रहे होते हैं, ये जो ड्रामे आप देखते हैं ये क्या है, कहानियाँ ही है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो माशरे की अक्कासी करते हैं, यानी हम जिस माशरे में रह रहे हैं इसी के इर्द गिर्द से लोगों की कहानियाँ और किस्से जमा करके उनको अपने कलम के थ्रू जो है अदीब लिख रहे होते हैं। अपने माशरे में जो चीज़ें देखते हैं उनको लिखते हैं और वो कहानी बन जाती है। यही कहानी है। जो कहानी लिखी जा रही थी, जो कहानी लिखता है वो अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, क्या चल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या हो रहा है, उन सब को इकट्ठा करता है और एक कहानी की सूरत में लिख देते हैं। और कहानी का एंड जो है हमेशा उसका कोई ना कोई अखलाकी सबक होता है। यानी कहानी पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमेशा एक सबक होता है कि इस कहानी को सुनाने का या बताने का या पढ़ने का मकसद क्या है, आप कुछ सीखें। बात समझ में आ रही है। कहानी का जो एंड है वो अखलाकी होता है। अब हम कहानी का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहानी नवीसी के असूल बताऊंगी जिनको मद्देनज़र रख कर हम कहानी लिखते हैं। जी, कहानी नवीसी के असूल। पहला क्या है, कहानी का प्लाट मरबूत हो। मरबूत किसे कहते हैं, जुड़ा हुआ। और प्लाट किसे कहते हैं, खाका को। यानी कहानी के खाके को हम प्लाट कहते हैं। ठीक है, यानी एक के साथ दूसरा वाक़या जुड़ा होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहली जो बात बता रहे हैं उसके बाद जो दूसरी बात बता रहे हैं उसका पहली वाली बात के साथ लिंक होना चाहिए। प्लाट क्या है मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ। जिस तरह हम मकान बनाते हैं तो उससे पहले उसकी बेस बनाते हैं ताकि वो मज़बूत हो और उसके बाद उसके ऊपर इमारत खड़ी करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम कहानी लिखने लगते हैं तो वाक़यात को जहन में रखते हैं कि पहले इस वाक़े को लिखना है, बाद में इस वाक़े को लिखना है, बाद में फिर इसको लिखना है। यानी तरतीब से चलना है कि पहले वाक़े का लिंक दूसरे के साथ हो और दूसरा अगले तीसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। ये होता है प्लाट का मरबूत होना। यानी कहानी का प्लाट मरबूत कैसे हो कि आपने तरतीब के साथ चलना है, यानी एक वाक़या दूसरे वाक़ये के साथ जुड़ा हुआ हो।
دوسرا کیا ہے ہمارے پاس، کہانی زمانہ ماضی میں تحریر کی جائے۔ کہانی جب بھی لکھی جاتی ہے وہ زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ ماضی کا، گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے۔ جب بھی کہانی آپ لکھیں تو اس کا آغاز کیسے کریں؟ ماضی سے۔ نمبر 3، کہانی کا آغاز عموماً اس طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب بھی کہانی کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس جملے سے شروع ہوتا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، یعنی گزرے زمانے سے پھر آگے سے کہانی کا سٹارٹ لے لیں گے۔ نمبر 4، زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہو، یعنی ہم جو روزمرہ زبان بول رہے ہوتے ہیں، عام زبان بول رہے ہیں، بہت مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے، وہ زبان لکھنی ہے اپنی۔ کہانی میں کردار سازی کا خیال رکھا جائے، یعنی جو کردار ہم لوگ لکھ رہے ہیں کہانی میں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اخلاقی نتیجہ اختتام میں تحریر ہو، یعنی کہانی لکھنے کے بعد جو ہمیں اس سے نتیجہ اخذ ہوا ہے، جو اخلاقی سبق ہمیں اس کہانی کے پڑھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد حاصل ہوا ہے، اس کو لازمی لکھنا ہے۔ اب ہم کہانی کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ لوگ لکھو تاریخ 30 جولائی 2020، دن ہے آپ کے پاس جمعرات۔ یہ پہلی کہانی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کی یہ ورک شیٹ نمبر 1 ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ہم کہانی کون سی ہمارے پاس؟ سچ کی برکت، یعنی اس کہانی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سچ کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ سچ انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے۔ انسان ایک جھوٹ بولے گا، دوسرا جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہی چلا جائے گا، لیکن سچ سچ ہی رہے گا۔ اس کو آج بولیں، 10 دن بعد بولیں، کسی کے سامنے بولیں، آپ کو وہ یاد رہے گا۔ لیکن جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ آپ یہاں پہ کچھ بولیں گے، آگے جائیں گے تو آپ کو وہ یاد نہیں رہے گا، میں نے پچھلے کو کیا بولا تھا، اس کو تو وہ یاد نہیں ہوگا آپ کو، اس کے آگے کچھ اور بول دیں گے آپ۔ تیسرے کے پاس جائیں گے، پھر آپ کو یاد نہیں ہوگا میں نے پہلے کیا کہا تھا اس کے بارے میں، دوسرے کو کیا کہا تھا، اس کو کچھ اور بول دیں گے۔ یعنی جھوٹ ہمیشہ جو ہے بدل ہوتا رہے گا، تبدیل ہوتا رہے گا، لیکن سچ سچ ہی رہے گا۔ اور جھوٹ کے کہتے ہیں نا پاؤں نہیں ہوتے، ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ سچ ہمیشہ سچ رہتا ہے اور آپ کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم سچ کی برکت کا کہانی پڑھیں گے۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، یعنی آدھی رات گزر چکی تھی۔ دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھے، ہڑبڑا کر یعنی ایک دم سے بکھلائے ہوئے سے جو ہوتے ہیں، چونک جانے والے انداز میں، اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے، یعنی تلاش کر رہے تھے جیبیں، ہر کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھ رہے تھے کہ کچھ پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا۔ جو کچھ پاتے تھے چھین لیتے، لوٹنے والے آہ فغاں کر رہے تھے، مگر ظالم ڈاکوؤں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تھکا ہوا ہارا قافلہ تھا، ظاہر ہے پورا دن چلنے کے بعد جب رات جہاں پہ آئی ہے وہاں پہ انہوں نے رکنا تھا، سونا تھا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن بھر کا تھکا ہوا قافلہ، کہ اچانک شور شروع ہو گیا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ جتنے بھی مسافر تھے وہ بے چینی سے اور اس طرح کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھے اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ لیکن ڈاکو نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، جس سے دیکھتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ دیکھتے تھے اسے چھین لیتے تھے، بلکہ پکڑ کے جیبیں ٹٹول رہے تھے اور ان کی جیبوں میں سے جو کچھ برآمد ہو رہا تھا وہ نکال رہے تھے۔ لوگ چیخ رہے تھے، پکار رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، لیکن وہ ڈاکو جو ہے ظالم تھے، انہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے کچھ بھی نہ سنا۔ اسی قافلے میں ایک نوعمر لڑکا بھی شامل تھا۔ نوعمر جس کی عمر کم ہوتے ہیں، عمر میں کم ہوتا ہے، جو کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آ رہا تھا، اور بالکل بھی پریشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ سوالی انداز میں پوچھے، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں، انورٹڈ کاماز میں لگا دیے، 40 اشرفیاں، لڑکے نے جواب دیا۔ ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ اسی طرح یہ کے بعد دیگر 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب پایا۔
کہہ رہے ہیں کہ اسی قافلے میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا جو یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بالکل بھی پریشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے جواب کیا دیا، کس نے؟ لڑکے نے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے اس کو چھوٹا بچہ سمجھ کر مذاق سمجھا اور اسے کہا کہ بچہ ہے، مذاق کر رہا ہوگا، وہ ہنس کے چل دیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی یہی پوچھا تو اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرا ڈاکو آیا، تب بھی اس نے، یعنی ایک کے بعد ایک ڈاکو آئے تو اس نے ہر ڈاکو کو یہی جواب دیا۔ کون سا والا؟ کہ 40 اشرفیاں اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ڈاکوں کے سردار تک بھی یہ بات پہنچی۔ اس نے لڑکے کو منگوایا اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ یعنی جب ڈاکو یک کے بعد دیگرے آتے گئے اور اس نے ایک ہی جواب بتایا اس لڑکے نے کہ 40 اشرفیاں، تو ان ڈاکوں نے جا کے، جو ان کا ڈاکوں کا سردار تھا، اس کو بتایا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ پھر سردار نے کیا کہا ان ڈاکوں کو کہ اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ سردار نے بھی اس سے یہی پوچھا۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ میرے کرتے کی تہ میں سلی ہوئی ہیں، لڑکا بولا۔ دیکھیں، سردار نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو لڑکے نے بہت اطمینان سے بغیر گھبرائے جواب دیا کہ 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا، وہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو لڑکے نے کیا کہا کہ میری کرتے کی تہ میں سلی ہوئی ہیں، یعنی کرتے کے اندرونی حصے میں وہ سلائی ہوئی ہیں۔ کرتے کی تہ کھولی گئی، تہ سے سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے کہا، لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟ یعنی جب کرتے کی تہ اس کے کہنے پر اس نے کہا اب لڑکے نے کہ میرے پاس کرتے میں 40 اشرفیاں موجود ہیں، پھر اس کی کرتے کی تہ جو ہے وہ دھیڑی گئی، وہاں سے 40 اشرفیاں سچ میں نکل آئیں۔ سردار حیران ہوا اور اس نے کہا کہ لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپائی کیوں نہیں؟ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں جھوٹ بول کر گناہ گار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ لڑکے نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کہہ رہے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ بول کر گناہ گار نہیں بننا۔ سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ 9 عمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ جب سردار نے اس بچے کا جواب سنا تو اس نے کہا، سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکا اپنی ماں کی نصیحت کا کتنا پابند ہے کہ اسے ماں نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور اس نے جھوٹ نہیں بولا اور اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا، اور میں ایک مدت سے، ایک عرصے سے اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے ڈاکو اور چوری سے منع کیا ہوا ہے تو میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ یہ سوچ رہا تھا۔ سردار نے حکم دیا، سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا، توبہ کی اور رہزنی کا پیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ خود کیا کیا ہے کہ اس نے ڈاکوؤں کو حکم دیا سردار نے کہ جو مال جس سے لیا ہوا تھا وہ قافلے والے لوگوں کو واپس کر دو، اور اس کے بعد لڑکا خود جو ہے اس 9 عمر بچے کے پاؤں میں پڑا اور توبہ مانگی، اور رہزنی یعنی رستے میں سے گزرنے والوں کا جو کو حملہ کرتے ہیں نا اور چوری کرتے ہیں اس کو رہزنی کہتے ہیں، یعنی جو راہ چلتے ہیں اسے ڈاکو جو ہیں چھین لیتے، جیسے قافلے کے اوپر حملہ کیا تھا انہوں نے، تو یہ رہزنی ہوتی ہے۔ کہا پیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کون تھے یہ 9 عمر بچہ کون تھا؟ حضرت عبدالقادر جیلانی، جو بغداد میں کیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ تعلیم۔ ان کے سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے، ٹھیک ہے، ان کی سچ کی برکت سے، یعنی ان کے سچ بولنے سے جو ایک پیشہ ور ڈاکو تھا، جس کا پیشہ یہی تھا، جس کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو لوٹتا تھا اور ان کو نقصان پہنچاتا تھا، تو اس نے یہ پیشہ اپنا
چھوڑ دیا اور نیک انسان بن گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ یہ بیٹا ہم نے کہانی پڑھی سچ کی برکت۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہانی، اور میرے خیال سے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان کہانی ہے۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور اس کی تحریری مشق کریں گے۔ اب اپنی ڈائری کی طرف آئیں۔ ڈائری کیا ہے آپ کی؟ کہانی ماڈل نمبر 1 سچ کی برکت کو یاد کریں، نیز یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کریں۔ میرے خیال سے بیٹا اب تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے اسے آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق لازمی ہوتی ہے جو آپ نے اپنے رف رجسٹر پر کرنی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو کہانی میں نے آج آپ کو پڑھائی ہے اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق آپ نے رف رجسٹر پر کرنی ہے، تاکہ جو آپ کو بھولتا ہے جملہ اس کی ریویژن ہو جائے۔ جب آپ خود یاد کر کے لکھتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں تو آپ کی املا کی جو مسٹیک ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں، اور جو آپ غلط لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تحریری مشق اس لیے کروائی جاتی ہے۔ جی تو بیٹا اس کے بعد ہے آپ کے پاس جائزہ نمبر 4 کی حل شدہ کی، ٹھیک ہے، حل شدہ پیپر ہے آپ کے پاس جو آپ کو دیا گیا تھا، جائزہ نمبر 4 اس کا حل شدہ ٹیسٹ ہے آپ کے پاس دیا ہوا۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اس ٹیسٹ کو اس حل شدہ ٹیسٹ کے ساتھ میچ کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنے جو ہے فائل کے ساتھ اٹیچ کر دینا، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہانی کو یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو جائزہ نمبر 4 گیا ہوا تھا وہ یقیناً آپ نے ذمہ داری کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہ حل شدہ جائزہ نمبر 4 ہے آپ کے پاس، آپ نے یہاں سے دیکھ کر اپنی اس جو جائزہ نمبر 4 آپ نے کیا ہے اس کو چیک کرنا ہے، اور اس میں سے جو مسٹیک جو غلطیاں نکلیں گی اور اس کو نکال کے آپ اس کی دوبارہ سے پریکٹس کریں گے۔ اوکے بیٹا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔